बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के रिमार्क्स जो तमाम नाज़रीन ने टीवी चैनल पर भी देखे और अखबारों में भी पढ़े हैं, उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज अपनी पार्टी से एड्रेस किया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन अदालतों पर मुझे कोई एतबार नहीं है। यानी ऐसे रिमार्क से बाद अदालतों से मुझे क्या इंसाफ मिल सकता है। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब को कोई याद करवाए कि सिंध के लोगों को आज तक ये रिजर्वेशन रही है, बल्कि गुस्सा है कि साबका अदालतों ने मोहम्मद खान जुनैदो की हुकूमत को बहाल ना किया, बेनज़ीर की हुकूमत को बहाल ना किया और पंजाब से तल्लक रखने वाले, हालांकि ये इस तरह की बातें हमें करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो जब बात करते हैं तो ये नाज़रीन तक पहुंचनी चाहिए कि पंजाब से तल्लक रखने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को बहाल कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला भी किया। छोटे मुलाजमों या छोटे लोगों के अलावा मेन क़यादत को कोई सजा ना मिली, जिसके नतीजे में बार बार वो बरस इक़्तिदार आते गए। वजह यह है कि अदालतों से जब रिलीफ मिलता है तो ये लोग अदालतों की तारीफ करते हैं कि इंसाफ का बोल वाला हुआ है। तो जब कभी कोई अदालतें इंसाफ करती हैं और वो उसमें इनको रिलीफ नहीं मिलता या नहीं मिल सकता, तो फिर आपके सामने है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया 2017 में कि मियां नवाज शरीफ साहब ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। आज ये दोनों पार्टियां पीडीएम के प्लेटफार्म पर इकट्ठी हैं और एक दूसरे के पेट फाड़ के दौलत निकालने और वो मुकदमात जिसकी वजह से 11 साल आसिफ अली जरदारी जेल में रहे, आज भी कई केसेस स्वाय चंद के पीपल पार्टी की क़यादत पर वही केसेस हैं जो इन्होंने एक दूसरे पर किए। अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं और ये पाकिस्तानी कानून का वो तज़हीक कर रहे हैं कि लंदन में बैठ के अपनी पार्टी को एड्रेस भी करते हैं और अदारों के खिलाफ ये बाकायदा तौर पर उन्होंने महाज बनाया हुआ है। वो तो उस वक्त भी ये कहते थे जब नाहल हुए थे और सजा याफ्ता हुए थे, तो इस्लामाबाद से उन्होंने काफिले की सूरत में लाहौर में कहा ये 5 अशखास कौन होते हैं। हालांकि उन्होंने इनको आपके सामने है कि गॉड फादर तक कहा, सिजल माफिया भी कहा। पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले ये लोग इस तरह जब वो खिला जाते हैं तो क्या वो किसी अदारे का एहतराम नहीं करते। पाकिस्तान की सरहदें गर्म हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इलाकाई तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों की जो सूरत आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ को खिताब की दावत दी जाती है, तमाम चैनल इसको डायरेक्ट नशर करते हैं। क्या ये दूसरे लोगों को सहूलत हासिल है? मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के पाकिस्तान की अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये अदालत ने खुद कहा कि वहाँ हंसते होंगे कि मैंने कैसा इनको चक्कर दिया है। पाकिस्तान में इस तरह की सिर्फ सहूलत अगर है तो वो इन्हें ही हासिल है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने फिर कहा है कि मुझे आसिफ अली जरदारी पर कोई एतबार नहीं है। क्या इस हालात में इस किस्म के एक दूसरे पर अदम एतमाद से पीडीएम चलने से पहले ही रुक जाएगी या क्या रिजल्ट हासिल कर सकेगी, जिसका पहला जलसा 11 अक्टूबर को क्वेटा में होने जा रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहब तो इस हद तक पूरी उम्मीद हैं कि वो सोलो फ्लाइट भी करने को तैयार हैं, हालांकि वो भी सजा याफ्ता हैं। उनको भी रिलीफ अदालतों ने दिया है, हालांकि हज़ारों माएँ बहनें बेटियाँ छोटी छोटी सजाओं में जेलों में कैद हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार अजफर अब्बासी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, ब्रिगेडियर लियाकत साहब, और हमारे साथ मौजूद लाइन पर रहेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी और जमील असगर साहब सीनियर एडवोकेट हैं और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल हैं। वेलकम टू द शो। इस पर आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आप से करते हैं जी कि इन हालात में जब अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी है, उन्होंने फौज के खिलाफ बात की थी, मियां नवाज शरीफ साहब को कौन से सरखाब के पर लगे जब दबाव डाल के पाकिस्तान में डायरेक्ट इस वक्त वो मुखातब होते हैं? क्या कहाँ है ये पाकिस्तान के डर के या जानबूझ के सहूलत दी गई या डर है, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे सियासी लीडर जो हैं वो अपनी गलतियों की वजह से जब फंसते हैं, अपनी कारस्तानियों की वजह से जब उन पर मुकदमात बनते हैं या उनकी मुखालफत होती है और अपनी पॉलिसी की वजह से कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर तो कोई अदालत है ही नहीं। कहने लगा हूं कि वो फिर इदारों के ऊपर तनकीद, उनकी तनकीद से बढ़कर दुश्मनी में तब्दील हो जाती है और वो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है।
اور یہ صورتحال جو ہے یہ بالکل تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ تصادم جو ہے کبھی بھی ملک کے لیے اس قسم کا تصادم اداروں میں اور سیاستدانوں میں یہ ملک کے مفاد میں ثابت نہیں ہوا، اور ملک کے مفاد کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو تدبر سے کام لینا چاہیے، اور اس قسم کی جو بیانات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں ڈائریکٹ زد اداروں پر پڑے۔ اس لیے آج کی تقریر میں انہوں نے کچھ ازالہ کرنے کی کوشش کی جو اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج سے بڑا لگاؤ ہے اور فوج کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ان فوجیوں کی جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو لڑائی کر رہے ہیں، اور میرا جھگڑا صرف چند افراد سے ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے خلاف کچھ نہ کچھ اقدامات کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سمجھتے سارے ہیں کہ ان چیزوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا۔ اینڈ ریزلٹ جیسے ہم نے 71 میں بہت بڑی ٹریجڈی دیکھی، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا ملک چلتا گرتا پڑتا رہا، اور ہم نہ جمہوریت کو اس طرح ڈیولپ کر سکے ہیں اور نہ اللہ کی دی ہوئی پوٹینشلز کو جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ودیت کی، وہ ان کو بھی فائدہ ان کا نہیں اٹھا سکے، جبکہ ہم سے بہت چھوٹا ملک جس کے پاس وسائل ہم سے سینکڑوں گنا کم ہیں، اسرائیل، وہ پورے مڈل ایسٹ کو فروٹ اور سبزیاں ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ 1,40,00,000 جو ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ آپ کے 56 تقریباً، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محنت دیکھیں نا، اگر محنت حالت بلا وجہ نہیں ہے، بادشاہت ہے، اسی طرح بھی ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر ایسے ہوگا۔ دیکھ وہاں پر ایک آپ دیکھتے ہیں ٹوٹل ایکارڈ ہے پولیٹیشنز میں اور اداروں میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی فوجی کیوں سیاست میں آتے ہیں، ان کے 9 میں سے 11 سربراہ جو ہیں وہ فوجی ہیں، 3 ریٹائرڈ چیف ان کے فوجی جو ہیں ان کی آرمی کے، وہ ان کا قومی سربراہ رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو وہاں کیوں اتنا ایکارڈ ہے اور ہمارے ہاں کیوں اتنا ڈسکارڈ ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے وصیت قوم۔ اب آپ بتائیے کہ ان حالات میں جب فوج ایسے لوگوں کو لاتی ہے، یہ تو کوئی شک ہے نہیں کہ جنرل جیلانی، بریگیڈیئر قیوم، ضیاء الحق کا بیٹا، اس کے مزار پر کھڑے ہو کے تقریریں کرنے والے لوگ، مشن پورا کروں گا۔ اب امریکہ بھی ہو تو 2 دفعہ بڑا ہوتا ہے اقتدار وغیرہ، کہ دنیا میں مرد تو نہیں لوگ ہیں، یعنی آتے رہتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت۔ میاں نواز شریف کا یہ غصہ جو ہے اسی سسٹم انہوں نے باہر بھجوایا، بلکہ کچھ ریزرویشن بھی ہے کہ کچھ وہ شاید ڈیل کر کے گئے، وہ ڈیل کن سے کرنی تھی یہ بھی ایک راز ہمیشہ رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، گئے تو پھر وہاں جا کے پھر بھول گئے ساری باتیں۔ اقبال شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو پہلی بات تو میں ایز اے ٹائٹل آف دا سٹوری یہ کہوں کہ جن لوگوں کو یہ توقع ہے کہ نواز شریف سول بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں میں اتنا ہی صاحب عقل سمجھتا ہوں جنہیں عمران خان سے تبدیلی کی توقع ہے۔ یہ دونوں برابر عقل کے۔ ٹھیک ہے، عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ساری موومنٹ چل رہی ہے اور اس میں سول بالادستی کی بات ہو رہی ہے اور جو ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ ملک میں ابھر کر آنے والی ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کی کمپین میں صرف ایک مولانا مودودی تھا جو لالٹین لے کے کیمپین کر رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک انٹرا پارٹی سے لے کے ملک میں ڈیموکریسی کے لیے اگر کوئی کھڑا ہے، ایف اے ٹی ایف کے خلاف پوری اپوزیشن گورنمنٹ کے جا کے بینچوں میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن نے اپوزیشن کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ایک اکیلا مشتاق احمد خان وہاں پورے ملک کے غیرت مند لوگوں کی وہاں پہ جو ہے وہ نمائندگی کرتا رہا۔ تو ملک میں اس وقت پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیجئے سر، ریکارڈ درست کر لیجئے آپ کے پلیٹ فارم سے، میں یہ پوری عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر اگر اپوزیشن کا وجود ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو اپوزیشن ہے یہ سرکار کی بی ٹیم ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اپوزیشن تو جو ممبر ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں، دینک پارٹی کے جو ٹکٹ لے کے جیت کے آتے ہیں۔ پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ تو میں غلام ہوتے ہیں کہ وہ تو جو لیڈر کہے گا، لندن سے ٹیلی فون آئے گا، اب ہم لندن سے نہیں کہتے ہیں، پہلے الطاف سے لندن سے بات کرتا تھا،
وہ بات کریں گے. جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی خاندانی وراثت ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، یہ لوگ تو اور ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ لیڈرشپ کی پابند ہوتی ہے، سر جب پارٹی چھوڑتے ہیں دوسری پارٹی سے وزارت کی جو ہے وہ توقع ہوتی ہے اور پارٹی چھوڑتے ہیں، اس وقت پارٹی لیڈرشپ کی دباؤ نہیں ہوتا. جہاں ضمیر کی آواز کی بات آئے وہاں پہ اپوزیشن کے سارے جو ہر پارٹی کے جو سارے ایم پیز ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ پارٹی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی اور پارٹی ڈسپلن کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ بنیادی طور پہ ضمیر نام کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، جن آپ نے کہا نا کہ وہ پیٹ پھاڑنے والی بات، میں اب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف کا ایک سزا یافتہ کا ایک اشتہاری کا لندن میں بیٹھ کے اس طرح ڈریس کرنا، کیونکہ پارٹیوں میں دوسری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایلیگیشن ہے تو لوگ اپنی پارٹی لیڈر کو بدل لیتے ہیں، پارٹیاں چلتی رہتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی وراثت ہے کیا؟ کوئی ٹھیکے پر لی ہوئی ہے پارٹی؟ کیا ہے یہ؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کہتے ہیں سبزہ پامال سے تو وجہ بربادی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی. یہ تو ان سے پوچھئے جو ان کو لے کر آئے. ضیاء الحق صاحب نے کراچی کے امن کو برباد کرنے کے لیے ایم کیو ایم بنائی اور پورے پاکستان کے جو ہے وہ جو ڈیموکریسی اور ترقی کو برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ جماعت اسلامی سب سے زیادہ اس زمانے کے ملزم ہے. چند ماہ جماعت اسلامی صرف ضیاء کی کیبنٹ میں میاں طفیل بالکل ٹھیک ہے، لیکن چند ماہ جماعت اسلامی ضیاء کی کیبنٹ میں رہی، جیسے میرے جیسے جماعت اسلامی کے لوگ اسے ماتھے کا کلنک کا ٹیکا سمجھتے ہیں اور پبلک سے معافی مانگتے ہیں. ضیاء الحق کا جو جزوی ساتھ دیا اس کے اوپر بھی ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا پولیٹیکل کرائم تھا، اس میں ہمیں کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کی کور جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی ہے. اچھا اب بات میں عرض کر دوں، اصل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو خطاب ہے یہ پتلی تماشا ہے. ٹھیک، وہی ادارے جو یہاں تک ناطقہ بند کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کسی کو باہر پھینک دیں، کیا وہ خطاب نہیں رکوا سکتے کسی کا لندن سے بیٹھ کے؟ اگر وہ کون سا میڈیا آزاد ہے سر؟ خدا کا نام دیجیے، میری بات سنیں سر. گزارش یہ ہے کہ ایک بڑا کیا تماشا لگا ہوا ہے سر؟ گزارش یہ ہے کہ ایک بڑا خوفناک، ایک خطرناک اور اس کو افسوسناک ٹرینڈ کہہ سکتے ہیں سیاست میں، یہ 1985 میں آیا. وہ ٹرینڈ یہ ہے، اور اس میں بڑی جماعتیں شامل ہیں، اس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ایم کیو ایم ماضی کی جو ہے وہ بھی شامل ہے. پیپلز پارٹی نے تو 85 کا الیکشن جو غیر جماعتی بنیادوں پہ وہ کنٹیسٹ نہیں کیا، لیکن آن ورڈ جب وہ آتے ہیں میدان سیاست میں 88 اینڈ آن ورڈ، اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقتدار ہمارا حق ہے، ہم ہیں تو پاکستان ٹھیک ہے، ہم نہیں ہیں تو پاکستان کی بھی وہ کوئی ضرورت سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، یا یہ کوئی ملک ہے، اس کے لیے کوئی قربانیاں دی گئی ہیں، یا اس میں جو 20-22 کروڑ لوگ رہتے ہیں وہ بھی انسان ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب ڈور ڈنگر ہے، ان کو ہم نے ایک لاٹھی سے ہانکنا ہے، اور ہم ہی وہ رولنگ ایلیٹ ہیں، اور پہلے ہم ہیں اور ہمارے بعد ہماری دوسری جنریشن ہے، پھر تیسری جنریشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انگریز سے تو آپ نہ سن لیں. میاں صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے جو لندن سے بیٹھ کے قوم کو، یعنی یہاں لیڈر تو ہوتے ہیں مرتے بھی وہیں ہیں تو جیتے بھی وہیں ہیں، تو وہاں بیٹھ کے سیف ہیون میں جو بات کر رہے ہیں تو سن لیں. جی میرا لگائیے. کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بام دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا کہ اس عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے، اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. کیوں الیکشن چوری کیا؟ کیوں پاکستان کے عوام کا انوینٹڈ چوری کیا؟ یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظور پہ آنی تھی. پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا، اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے. میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور یقین کریں کہ پاکستان کے عوام آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے عوام آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس تمام مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنا لیٹ ہو گئے ہیں ان کا ساتھ دینے میں. اب آپ کو مزید تاخیر جو ہے اس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کو بغیر تاخیر کے اپنا کام اور اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. آج میں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ بیچارے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں.
مجھے کوئی صاحب، میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں، مجھے ایک صاحب ملے یہاں لندن میں، پاکستان سے آئے ہوئے. جی شرائط صاحب وہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو مخاطب ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نکلیں باہر، تو وہ اکیلے نکلیں یا ان کے حسین حسن نواز اور خود بھی آ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے کوئی پوچھے، آج ان کو 1.5 کروڑ لوگ جو بے روزگار ہیں وہ نظر آ گئے. جب ان کا اقتدار تھا اس وقت یہ تعداد کیا تھی؟ اس وقت یہ کروڑوں میں نہیں تھے، جب بھی کروڑوں میں تھے. اس وقت یہ آج کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے، فلانا ہے، ڈباکہ ہے. درست ہے، یہ خود کیا تھے؟ ان کو بھی تو کوئی سلیکٹ کر کے لایا تھا نا. اس وقت سب ٹھیک تھا. ان کو سلیکٹ کر لو تو سارے ادارے بہت اچھے ہیں. سلیکشن میں یہ اگر فیل ہو جائے، کوئی اور آ جائے تو وہ تکلیف امر ہے. اب دیکھیں نا، یہ دوسروں کے بچوں کو مروا کے ان کی لاشوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے کس کے بچے یہاں پہ ہیں؟ الطاف حسین صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار ہیں، اور ان کے بچوں کے بچے وہ وہاں پہ موج میلے کرتے رہے. اچھا، اس کا جواب دیں کہ جب انہوں نے یہ جو مسلم لیگ کا اجلاس ہو گیا ان میں بار بار ہاتھ اٹھوائے ہیں، پھر یہ کرو گے یہ کرو گے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان عدالتوں کو میں نہیں مانتا، پھر بھی ہاتھ کھڑے کروائے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے آگے کیا ہے؟ جن عدالتوں نے ریلیف دے کے باہر بھیجے، آپ نہیں مانتے؟ آپ کو جی ہم بھی یہ فیصلے نہیں مانتے، ہم جدوجہد کریں گے، ہم لڑنے مرنے کے لیے پاکستان میں آ گئے. اپنی گردن جب پھنسی ہوئی تھی جیل میں، چند روزہ زندگی ان کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی. ریلیف کے لیے کیا کیا جھوٹ بولے گئے سب کو معلوم ہے. دوسری طرف بھی جنہوں نے ریلیف دیا، میری مراد حکومت پاکستان سے، موجودہ حکومت سے ہے، انہیں بھی یہ محسوس کیا. انڈر ان ایگریمنٹ پہلے بھی گئے وہاں، ذرا 62-63 لگاتے، پھر میں دیکھتا ہوں تیسرا الیکشن کون جیتا ہے اور پھر چوتھی باری کے امیدوار کیسے بنتے ہیں. ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی رہی کہ جی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جناب مشرف سے ہم کوئی معاہدہ کر کے نہیں گئے. پھر جناب وہ سعودی شہزادے مکران آئے، انہوں نے فوٹو کاپیاں نہ صرف لہرائیں بلکہ تقسیم کی، تو کہنے لگے ہاں یہ تھا، یہ 5 سال تھا، یہ 10 سال نہیں تھا. بھائی کوئی ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے قوم سے بولا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اب چوتھی باری دو. کس خوشی میں چوتھی باری دے دیں جناب؟ کیا دھارا کیا ہے؟ پاکستان کے قرضے کتنے چڑھا دیے، دولت یہاں سے لوٹ کے کیسے آباد کر. ان کے اپنے خاندان کے لوگ دیکھیں نا، ایک یعنی فرسٹ کزنز کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ پراسپیرٹی ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہاں ملٹی بلینئرز ان کے بچے کیوں نہیں بنتے؟ میں اس میں ایک بات بڑی ضروری بات کرنا چاہوں گا، یہاں میں چاہوں گا ان کی ایک فیکٹری سے 26 فیکٹریاں کیوں نہیں بنی؟ یہ دھونس کی سیاست بھی کرتے رہے، دھاندھی کی سیاست بھی کرتے رہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جس تیسری باری میں جب پھر یہ سلیکٹ ہو کے آئے، جو ان کی وکٹری سپیچ ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا تھا. 5 بجے جب پولنگ ختم ہو چکی تھی، پاکستانی عدالتوں نے جب میاں نواز شریف کی حکومت بحال کی تھی، جنیجو کی بحال نہیں ہوئی تھی، جب وہ نسیم حسن شاہ نے ان کو کہا تھا ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ریلیف دیں گے. نسیم حسن شاہ سے ہماری 1 to 1 بات ہوئی، ہم نے ان کو انٹرویو کی، انہوں نے کہا بالکل میں نے کہا تھا میرے پاس آئے میں ریلیف دیتا ہوں. تو جس طرح ان کو ملک قیوم کی عدالتیں بھول گئے وہاں کیا ہوتا تھا. جی بلا صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ عرض کروں، جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے اور دینے والے اس کے باپ کو گالی بھی دیتے، اس کے باپ کو برا بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا نواز شریف جو بھی کریں گے، ان کے سیاسی جو جد امجد ضیاء الحق، یہ سب ان کے سر جائے گا. اور پیپلز پارٹی جو بھی کرے گی پاکستان، وہ توبہ کر گئے. انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کو پتا ہے قبر پر نہیں جاتے، آپ کو غالب کس کے قبر پہ؟ ضیاء صاحب کی؟ ہاں نہیں جاتے. نہیں، میں آپ کو ایک بات کر لوں، دیکھیے نرسری کی بات، وہ یوز اینڈ ڈسٹرائے کر لیا انہوں نے. دیکھیے بات سنیں، اسلامک فرنٹ اب اس سے بڑے ہو چکے، اسلامک فرنٹ بنتا ہے 90s میں، اور ساروں کو اکٹھا کر کے نواز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد امیر المومنین بننے چلے جاتے ہیں. لیٹ 90s میں بھی یہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ میں مشرف کے خلاف میں وہاں اسٹیئرنگ کمیٹی میں موجود تھا، اور آپ نے ذکر کیا عبداللہ گل صاحب جو ہے یہ یوتھ اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. میں اس یوتھ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر تھا. مجھے یاد ہے کہ یہ قادر مقصی، یہ اچکزئی صاحب، یہ خان صاحب، یہ سب لائن میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم تقریباً روز یہاں میٹنگ کیا کرتے تھے. اور اینڈ پہ آ کے کیا ہوا؟ اچھا ہم بریک جا رہے ہیں دوبارہ. ایک بات اقبال صاحب کے بائیک آؤٹ کا نعرہ لگا کے نواز شریف صاحب اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور ساروں کا کندھا استعمال کر کے خود الیکشن میں چلے. آج مریم کو کلیئر کر دیں، یہ خوشی کے شادیانے بریگیڈیئر صاحب وراثت کی سیاست ظاہر ہے. ہم ایک طرف جب بات کرتے ہیں تو ایک طرف چلتے ہیں. اس رعایت سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھی
جس طرح عام آدمی کو کیمرہ کی خلاف ورزی کرے تو ابھی اس کو جرمانہ ہو جائے گا. اب ڈائریکٹ جب ان کی ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ یہ خود ہی کوئی ایسی بلنڈر کریں تاکہ لوگ دیکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ اتنی آزادی کے بعد پھر لوگ کچھ متاثر بھی ہو جاتے ہیں. اسی اس گمان میں مریم نواز صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تو سولو ہی کافی ہوں. جی ہاں، یہ تو دیکھیے سیاستدان یہ کام کرتے ہیں. بھٹو نے بھی کہا تھا نا گدافی اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے لڑو گے مرو گے، اس کے بعد مائک گرا دیے تھے. تو اس کے بعد ایک گالی بھی دی تھی، اور اس کے بڑی بعد خوفناک گالی دی جو قومی ملکیت میں لے لی تو گئی. اب بات یہ ہے کہ سیاستدان یہ کام کرتے ہیں، لیکن جمہوریت تب میچور ہوتی ہے جب ہمارے تمام ادارے بھی اپنی اپنی حدود میں رہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں پرابلم یہ رہا ہے. سر ہمارے ساتھ جسٹس شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. جی اوکے، جسٹس صاحب سے بات کرتے ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. ہمارے اس وقت بریگیڈیئر لیاقت موسیٰ بھی بیٹھے ہیں، ناصر شیرازی اور بلال اظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ یعنی ایک سزا یافتہ آدمی لندن سے اور اشتہاری بھی، وہ جیسے پاکستان میں ایڈریس کر رہا ہے، اور آج پھر انہوں نے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اس نظام کو دھوکہ دے کے چلے گئے اور وہاں بیٹھ کے ہنستے تو ہوں گے. یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے اور اداروں کے لیے وہ امتحان کی باعث ہے. تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب کے جو ایکٹ ہے اس پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کہاں تک ہو سکتی ہے؟ وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں اور سیاست بھی چلا رہے ہیں. دیکھیے ان کو آج جو تقریریں جو آج کل ہو رہی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں تقریریں ہو رہی ہیں اور اسکائپ پہ یا جس پہ بھی ہو رہی ہیں، تو اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے، تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ہوگی. ان پہ جب تک کہ کوئی کورٹ سے انجنکشن یا کوئی آرڈر پاس نہ ہو جائے انگلینڈ میں کہ وہ تقریر نہیں کر سکتے، تو وہ تو کر سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو مرضی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی آپ لا پاس کر دیں، وہ تو انگلینڈ کے پر تو نہیں ہوگا نا، انفورس نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہے، وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ تو نہیں. جسٹس صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہمیں بتایا ہے کہ یہ تو لندن میں ہی حکومت کو اس سلسلے میں یعنی ایک کوشش کرنی پڑے گی کہ وہاں بیٹھا ہوا آدمی سیاست میں سزا یافتہ وہ ہے، وہ وہاں ہی پابندی لگے تو ٹھیک ہے، درست ہے، ایسے ہی ہے. ہاں، لیکن ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ دیکھیے جہاں تک کہ انگلینڈ کا تعلق ہے، انگلینڈ میں تو اکثر لوگ جو اپنے ملک سے بھاگے ہوتے ہیں وہ انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہی، خاص طور سے ہمارے برے صغیر میں لوگ وہاں بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو انگلینڈ تو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں برے صغیر میں جو ہے پولیٹیکل بلکہ مڈل ایسٹ بھی اس میں شامل کر لیں جسٹس صاحب. جی مڈل ایسٹ بھی شامل کر لیں، کئی ملک ہیں ہمارے مسلمان ماشاءاللہ، وہ ظاہر وہ دولت وہیں اکٹھی کرتے ہیں. جی تو اب اس میں یہ نا کہ انگلینڈ تو سمجھتا ہے نا اس چیز کو ایسے کہ سیاسی ایشوز ہوتے ہیں جس پہ کہ حکومت آرڈر پاس کرتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. تو عام طور سے انگلینڈ ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو سیاسی وجہ سے بلانا چاہتے ہیں تو اس پہ برٹش گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کرتی اور کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا ہے آپ کورٹ میں چلے جائیں، برٹش کورٹ میں چلے جائیں، وہاں سے آرڈر لے آئیں، ہم ٹھیک ہے ہم کر دیں. تو برٹش کورٹ میں جائیں گے تو برٹش کورٹ تو کبھی ان کو اجازت دے گی. اچھا، وہاں اب پاکستانی ادارے، دو ادارے خاص طور پر آپ کے سامنے ہے کہ آئینی طور پر عدلیہ اور افواج پاکستان پر اس قسم کے الزامات عائد نہیں کیے جا سکتے اور سیکشن 6 جو ہے وہ لگنا ضروری ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ ایسی تقریروں کے بعد ایسا کوئی ان پر لگ سکتی ہے ایسی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں فیض الحسن چوہان نے کہا ہے جو حکومتی نمائندے ہیں، منسٹر انفارمیشن ہے، کہ ان پر چوہان صاحب کے اسٹیٹمنٹس تو خیر کمی بات کی جائے تو بہتر ہے. اچھا، لیکن وہ جو عام طور سے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ فوج کی انوالومنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ یا اگر بعد میں کورٹ میں کیس جائے تو وہ کورٹ میں یہ دکھا سکیں کہ یہ ایکچولی ایک پولیٹیکل ایشو انوالو ہے، اس میں فوج انوالو ہے جو زبردستی ان کو بلانا چاہتی ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے بنیاد یہی ہم کہہ رہے ہیں. ایک مقصد یہ ہے، یہ مقصد ہے. مقصد تو ہے، کیا اس پر نہیں چارج ہو سکتا سیکشن جو
کہاں پہ چارج؟ بس فوج کے خلاف پاکستان میں فوج اس وقت محاذوں نہیں، کے پاکستان میں جو مرضی کر لیں آپ، پاکستان میں تو آپ کسی چیز کا چارج لگا دیں، کوئی فرق لگا نہیں سکتے پڑتا۔ ہیں، یعنی یہاں لگ سکتا بات ہے، نہیں۔ یہاں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اس قسم کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہاں تو آپ جو مرضی کر لیں، ہر قسم کے مقدمے دائر ہوتے ہیں، غلط چیز سے ہی۔ سر بہت لیکن شکریہ، آپ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی سر، بڑی نوازش آپ نے آج میں ٹائم دیا، تھینک یو۔ یہ ہے جی برگیڈ صاحب، اب آپ دیکھ لیں کہ ظاہر ہے وہ سینئر لائر بھی ہیں، جسٹس بھی ہیں اور بڑے سینئر ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ لندن کے تو کوئی کسی نے کوئی شک ہے، کوئی زوم ہے تو وہ تو بھول جائے، کیونکہ ان کی اکانومی ہی اس طرح سٹینڈ کرتی ہے کہ ہمارے بھگوڑے جو ہیں مسلمان ممالک، خاص طور پر ان کے جو بادشاہات ہیں، ان کے جو مثلاً بے شک عراق لگا لیں، لیبیا لگا لیں، جو ملکوں کو لوٹتے ہیں، پتہ نہیں پھر ان کو بچتی بھی کچھ نہیں، تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں، یہاں ہی واقعہ ہو سکتا ہے، کیا کہیں گے؟ بات بالکل وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو وہاں پر اگر عدالت میں لے جائیں گے تو وہ بالکل ایک اوپن بات ہو جائے گی اور بہت سارے ایسے پہلو کھلیں گے معاملے کے جو شاید پاکستان نہ چاہے کہ کھلیں۔ یہاں پر ہم کرتے ہیں تو ان کو فرق کوئی نہیں پڑے گا، ٹرائل ان ایبسنشیا ہو سکتا ہے اور ان کو نوٹس ایبسنشیا کی بھی سزا دیا جا بھی زیادہ سکتا نہیں ہے ہوتی، 3 سال اور ہوتی اس پہ سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب جو آپ نے سزا بنائی ہے وہ تو 2 سال ہے۔ فوج کے خلاف فرضہ سرائی کی جو سزا ہے وہ آپ نے 2 ایئرز رکھی ہے۔ انلیس آپ اس چارج کو کنورٹ کر دیں ٹریزن میں، پھر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا اس کو ہم کر سکیں گے اپنی عدالتوں میں بھی اس طرح؟ جہاں تک اداروں کی ساخت الگ ہے، وہ سب ادارے جو ہیں وہ نہیں، جب عدلیہ کے اوپر یعنی کارروائی پر صدر مشرف پر یہ لگ سکتا ہے، جی ہاں، تو پھر افواج پاکستان یا عدلیہ پر اس قسم کے واقعات پر کیوں نہیں لگ سکتا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کا جو ماضی ہے اس کے اندر بہت سارے جسے کہتے ہیں نہیں، کہ ماضی ہمارے تو جو اب ڈھانچے ملک ہیں، میں اگر 1000 چور اور چھوٹ گیا ہے، ایک- آج ایک آدمی پکڑا ایک جاتا ہے اور آج فیکٹر- ایک چوری کرتا ہے تو اس کا ایک witness ہوئیں گے فیکٹر نا۔ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مارشل لا لگے اس ملک کے اندر، جسٹس منیر کا فیصلہ بھی ہوا اور سب مارشل لاؤں کو ہماری عدلیہ نے کلین چٹ دی، ٹھیک ہے یہ بات ہو گیا۔ اور ایک فوجی اقدام نہیں، کے پھر اوپر، عدالت نے کیا نا۔ ڈکٹیٹر کے ایک اقدام کے اوپر عدلیہ نے کلین چٹ نہیں دی اور اس کے اوپر کیس بن گیا اور وہ بہت مصیبت پڑ گئی اور عدلیہ کے ساتھ تمام وکلا کھڑے ہو گئے عدلیہ کا آنر بچانے کے لیے۔ لیکن اس میں ایک نقطے پہ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ نقطہ ہے کہ جب قوم کا مفاد تھا، جب ملک کا مفاد تھا تو کلین چٹ مل گئی۔ جب پرسنل اٹیک ہو گیا، جب عدلیہ کے اوپر وار کیا تو اس وقت عدلیہ نے کلین چٹ نہیں دی۔ اس کا مطلب میں یہ کہتا لیکن ایک ہوں، دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے، میں ڈنڈا لے کر آتا ہوں اقبال شاہ صاحب، دیکھیے ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے، میں ڈنڈا لے کر آتا ہوں اور اسٹوڈیو میں جو ہے جو باہر آپ کا سٹاف ہے، نہیں، آپ کو شاید مارتا ہوں۔ آپ مشرف کی بات کریں، ڈنڈا لے کے تو آئے تھے، لیکن مارتا ہوں۔ عدلیہ نے جو کہا وہ ڈنڈے سے بھی آگے کیا، میری وہ بات پلے ہی نہیں سارے تھی۔ مارشل نہیں، میری آتے آپ ہیں۔ سن لیں، وہ آئے ڈنڈا لے کر آیا مارشاء اللہ اور آ کے جو ہے وہ زبردستی گھسایا اور اس کے بعد یہ مورد الزام ٹھہرانا کہ یہاں پہ نہیں، درست ہے، قاضی نے مجھے جو ہے وہ کلین چٹ کیوں دے درست بات یہ ہے ہے کہ شرائع صاحب، جب ملک کا درست ہے، مفاد تھا، سر کسی درست نے ہے، نہیں بتایا۔ لیکن No one has مشرف called آ گیا، any مفاد آیا۔ dictator۔ اس کو یہ کہا آپ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں، میں وہ ڈنڈا نہیں تھا، وہ مفادات۔ معاف، میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہنے والے جنرل امجد شعیب صاحب ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے، میں نے جب ان سے سوال کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا مشرف واز جسٹیفائڈ ان اٹ، اینڈ لیٹ می سے آن ریکارڈ ہی سیڈ مشرف ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیموکریسی۔ ہم بریک ناظرین، اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ آل پروگرام رائٹ، دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان ٹوڈے۔ اس کے جب وہ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ جی برگیڈ صاحب، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں باقی پارٹیوں کی میٹنگیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، سوائے مثلا پی ڈی ایم کے جو سربراہ بنائے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے پاس معصوم بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ پولیٹیکل سیٹ اپ میں صرف مسلم لیگ نون سولو فلائٹ کے طور پر آگے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی میں ہیں جو لندن جانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ درمیان میں خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں مزاحمت زرداری پر اعتبار نہیں ہے، تحریک ابھی چلی نہیں، کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اگر جمہوری تحریک چلانا چاہتے ہیں، سسٹم کو
مجبور کرنے کے لیے نئے الیکشنز پر، یہی مقصد ہے نا، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے، تو اس تحریک کے لیے تو ان کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، اور پھر لوگوں کو بھی یقین دلانا پڑے گا کہ آئندہ سے ہم جو بھی حکومت کریں گے وہ قومی مفاد کو پرائرٹی 1 دے کے کریں گے. ہم اپنے ذاتی اور گروہی وعدہ کر مفادات لیں گے، اس میں کون سی بات؟ لیکن لوگوں کو یہ یقین کیسے آئے گا؟ کیونکہ اگر جو ان کے میاں صاحب نے آج آپس کے فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں آئندہ بھی انشاءاللہ حاضر ہوں قوم کی خدمت کے لیے، مطلب چوتھی دفعہ میں آنے کو تیار ہوں. جی ہاں، انہوں نے مہربانی کی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب عوام کو ساتھ ملانے کے لیے فرسٹ کنڈیشن ہوتی ہے کہ عوام کو یقین دلا دیا جائے کہ اس میں عوام کا مفاد ہے، اور جو عوام کو اس وقت بے تحاشا مشکلات ہیں مہنگائی کی، اور وہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل بجلی کی قیمت جو ہے وہ 4 گنا بڑھ گئی، گیس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی، آٹے کی قیمت جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو رہی ہے، گھی کی میاں صاحب قیمت نے ڈبل کہا ہے سے نا کہ زیادہ ہو جھونپڑی رہی ہے. والا اور میں دونوں ہی پریشان ہیں مہنگائی سے. جی ہاں، تو اب عوام تو بہت سخت پریشان ہے. عوام کو جو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہے، عوام کے بغیر، عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی، اور اگر یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو ان کو عوام کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ہم آئندہ سے اپنے وہ رویے چھوڑ دیں گے. کر رہی ہے جی. پی ٹی کوشش کر رہی ہے کہ اتنی مہنگائی کی جائے، اتنی یعنی بیڈ گورننس کی جائے کہ تحریک نہ بھی کوئی چلانا چاہے تو خود ہی چل جائے. یہ جو موجودہ حکومت کی سر توڑ کوشش ہوگی کہ وہ عوام جی، شرائع صاحب کو کوئی کیا ریلیف سر دیں. یہ فرمائیے، میرا تو سوال اعلیٰ عدلیہ سے ہے، دانشوروں سے ہے، حکمران طبقے سے ہے، وزراء سے ہے کہ کیا ضمانت میں یہ بھی سہولت ہے مریم نواز کی کہ ایک تو وہ اپنی جو سزا سنائی گی وہ جیل کی بجائے وہ اپنے 7 سٹار گھر میں پوری کریں، اور پھر اس کے بعد وہ سیاست بھی کریں، پھر وہ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں. میرے علم میں تو نہیں ہے ایسی کوشش کا، اگر ہے تو پھر جتنی قیدی عورتیں ہیں، جتنے بچے ہیں، پھر سب کو آزاد کریں، وہ کم از کم اپنے گھروں میں رہیں. آپ بڑے خوش فہم ہیں، آپ بڑے خوش فہم ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بلو جو بلڈ ہے، بلو بلڈ کے سے دوسرے لوگ کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے کون سی یونیورسٹی سے ڈگریاں چاہیے؟ کہاں کا سسٹم یعنی ایک ایسا ہے کہ پہلے یونین کونسل کا ممبر بنے گا، پھر ڈسٹرکٹ کا بنے گا، پھر بھائی ڈائریکٹ لوگ آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا اصل درد جو ہمیں نظر آ رہا ہے لندن بیٹھ کے وہ یہی ہے. آپ آج مریم کو کلیئر کر دیں اور ان کی اگلی نسل کو کلیئر کر دیں، وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ وراثت کی سیاست سے انحراف کے لیے کوئی بڑی پارٹی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آج ہمارے بچے، کل کو ان کے بچے اس قوم کو غلام رہنا چاہیے. اس قوم، اب دیکھیں نا، مسلم لیگ بنیادی طور پہ اچھی جماعت ہے. ہر جماعت میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. مسلم لیگ میں بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے دامن صاف رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی کوئی ایسے دانشور ہیں کہ یہ باقاعدہ وراثتی دانشور ہیں، کیونکہ کوئی نیا بندہ تو نظر نہیں آتا کسی ضلع میں، کسی تحصیل میں. کتنے بڑے کوئی اس قابل نہیں ہے. اگر دانشور اگر دانشور ہیں تو ملک کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ بلکہ اب مجھے یاد آ رہا ہے ابو عبیر ابو ذری کا شعر، ابو عبیر ابو ذری کا، وہ کہتا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوالات مسلسل، بدلتے کیوں نہیں یہ ملک کے حالات مسلسل؟ بنتی ہے پیتے نہیں تو جاتی کہاں ہے؟ جی آتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوالات. سب کو نظر آ رہا ہے نا، جہاں بن رہی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جہاں جا رہی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. مثلا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ لوگ جو اتنے اچھے ہیں وہ پھر سامنے کیوں نہیں؟ ان کو سامنے آنے کون دیتا ہے؟ وہ جو فرسٹ رو میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ لطیفے سنا رہے تھے وزیر اعظم صاحب اور پار ہونے کے بعد، تو جو تالیاں بجا رہے تھے، جو واہ واہ کر رہے تھے، وہ وہی ایک لاٹ ہے. اس کے علاوہ جو اور ایک اور کریڈیبل لوگ ہیں ان کو تو وہاں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں اس میں جب ہوتی. یہ بات ہوتی ہے نا، دیکھیں جب صورتحال ایسی ہو جائے کہ جب یہ تو اکیڈمک ڈبیٹ ہے نا. اب 11 تاریخ کو جو اس سلسلے میں کوئٹہ میں ہے، وہاں اچک زئی صاحب اس کی میزبانی کریں گے، اور اچک زئی صاحب کے متعلق پتا ہے کہ اس کے روٹس کہاں ہیں، ان کا کتنا زیادہ اتحاد یہاں پاکستان میں، کس قسم کے ان کے خیالات ہیں، تو وہاں سے رش تو لے جائیں گے. وہ سیاسی پارٹیاں آگے اقتدار کی تقسیم کیسے کریں گی؟ آئندہ الیکشن میں کیا یہ جائنٹ لوگوں کو کھڑا کریں گے، کوٹا سسٹم کھڑا کریں گے، یا پھر لڑ پڑیں گے جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ کل پھر دشمن ہم مان سکتے ہیں؟ میں آپ کو چل نہیں سکتی یہ فلم، چل نہیں سکتی. میں اس پہ شرائع صاحب سے یہ آخری والے جملے پہ ایگری کرتا ہوں. پہلے میں اس پہ ریسپونڈ کر دوں. جب میں کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہا ہوں، میں جو بات ہے وہ بالکل یقین کریں نیشنل انٹرسٹ میں اور قوم کے درد میں بات کر رہا ہوں.
وہ یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہو جائے کہ جب ایک طبقہ یہ کہے کہ مریم کو آپ نوازنے کے لیے نواز شریف کا کل ملا کے درد یہ ہے کہ مریم کو کلین چٹ مل جائے اور وہ اس کا پرائم منسٹرشپ کا رستہ کھل جائے، زرداری صاحب کی کل جو ہے وہ جدوجہد یہ ہے کہ وہ بلاول کو اور پھر آصفہ کو پھر ان کے بچوں کو مل جائے، اگر ایک طبقہ یہ کہتا ہے تو دوسرا طبقہ پھر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے کورٹ سے کنوکٹڈ پرویز مشرف کہاں ہیں؟ وہ کتنی دفعہ پیش ہوئے ہیں؟ کیا وہ عدالتی نظام کے اوپر وہ بدنام نہیں کر رہے اس کو، منہ نہیں چڑھا رہے اس کو؟ اس لیے میری بات سنیں، جب یہ صورتحال ہو جائے کہ ادھر بھی چور ادھر بھی چور، کوئی جمہوریت کا چور، کوئی پیسے کا چور، کوئی قوم کا چور، کوئی تاریخ کا چور، تو اس کیفیت میں ہمیں نیٹ اینڈ کلین لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو پی ڈی ایم جو بنائی ہیں نیٹ بھی ہیں کلین بھی ہیں، 200 ایکڑ سے 2 لاکھ ایکڑ آصف علی زرداری، 17 فلور ملیں، ہر جگہ بلاول ہاؤس، باہر کے ملکوں میں فلیٹس، اور 999 جو یعنی ایک یو اے ای کے ایک علاقے میں ان کا جو نیا بن رہا ہے، یعنی 999 مکانات ہیں، بہت بڑی ہوسٹنگ پروجیکٹ ہے، وہ بھی ان کا، تو اب بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ دو نیٹ کلین۔ اقبال صاحب اگر عمران خان اور آصف علی زرداری نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر عمران خان قائد اعظم ثانی ہے، پھر میں ملک کا اگلا وزیر اعظم، آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ اتنی بڑی سچائی ہے جتنی یہ بڑی سچائی ہے۔ جو آپ کی بات میں سیکنڈ کرتا ہوں، آپ بغیر سے ایک منٹ ذرا، وہ یہ وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس وقت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر کے لوگ ہیں، کہ بعض ضمیر لوگ ہیں، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، سارے سلیوز نہیں ہیں اور سارے لوگ غلام نہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ جب میاں صاحب کی تقریر سنیں گے، گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کو بولنے دو، فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، اس کا ذاتی ایجنڈا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا وہ پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غیاث الدین صاحب، یعنی ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم روزانہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جب سے شروع ہوا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، میاں حسن نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعظم بھی رہے، بے نظیر رہی، جنید صاحب رہے، کئی لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کیوں لانا پڑا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں؟ پہلے لوگ یہ ہوتا تھا کہ ایک اپنے علاقے کی نمائندگی بڑی مشکل سے آدمی جب جیت کے آتا ہے تو ضمیر بھی نہیں بیچ کے آ جاتا کہ پارٹی کے لیڈر کے آگے کہ وہ کسی کو مل بھی نہیں سکتا، وہ بات ہی اسمبلی میں نہیں کر سکتی۔ ہم نے دیکھا بجٹ اجلاسوں میں اتنی وزنی کتابیں اٹھائی ہوئی، کوئی پڑھتا ہی نہیں، لیڈر نے کہا پاس کر دو تو ہاتھ کھڑا کر دے، نہیں تو نہ کر دے۔ تو اس چیز سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو جدوجہد کرتے ہیں، پریشانی تو آتی ہیں۔ آپ بھی ایک میں سمجھتا ہوں غلطی تو کر چکے ہیں کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو مل چکے ہیں، تو آپ کو انہوں نے نوٹس بھی ایشو کیا، سنا نکال رہے ہیں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں وضاحت کرنے کے لیے آپ نے رابطہ کیا۔ اللہ آپ کو، آپ کے چینل والوں کو ترقی عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم غلطی کر چکے ہیں ملے وزیر اعلیٰ سے ملنے کی یا وزیر اعظم سے ملنے کی، یہ غلطی نہیں ہے، وہ آئینی طور پر پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ پارٹی وائلیشن جو ہے وہ کسی کے ملنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ پارٹی وائلیشن کی 4-5 چیزیں ہیں، نہ آج تک مولانا غیاث الدین نے وہ پارٹی وائلیشن کی ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ نہ میں نے کبھی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، نہ میں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا ہے۔ اگر وزیر اعظم سے ملے ہیں تو وہ علاقے میں میرے ساتھ جو مجھ سے جنہوں نے شکست کھائی ہے پی ٹی آئی میں، وہ تنگ کر رہا تھا لوگوں کو، میں نے اس کی شکایت کی وزیر اعظم صاحب سے جا کے، میں نے اس کی شکایت کی جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، انہوں نے کہا نہ مجھے وزیر اعظم نے کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ آپ کے ووٹران کے ساتھ کوئی کسی قسم کی نہیں، آپ نمائندہ ہیں، مجھے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہو یا وزیر اعظم کے پاس ہو، وہ تو حق آپ کے علاقے کے، آپ منتخب نمائندے ہیں، اس میں تو نمائندے وہ ملے، وہی نا میں اس سلسلے میں ملا، تو ملنے کے ساتھ انہوں نے مجھے شوکاز نوٹس جاری کر دیا میری پارٹی نے۔ جی جی، میں نے شوکاز نوٹس کا جواب دے دیا، پہلے دے دیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے رکنی ختم کر دیا، میں نے کہا آپ کی مرضی ہے لیکن رکنیت آپ میری جو ہے نا یہ ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے پارٹی وائلیشن کی ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں نے ووٹ ہی نہیں آج تک کسی کو دیا،
میں بنیادی طور پر مسلم لیگ ہوں، 2 مرتبہ میں آزاد ہو کے بھی آیا ہوں، 97 میں میں نے آزاد حیثیت سے جیتا، پھر بھی ان کے ساتھ رہا۔ اچھا، اور یہ جو آج مجھے پارٹی وائلیشن کرنے کا مجھے کر رہے ہیں کہ نکال دیا یا یہ ہے وہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسن اقبال صاحب خود ان کی عادت ہے جماعتیں بدلنے کی، یہ جماعت اسلامی چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی پارٹی بدل کے آئے ہیں، یہ پیپل پارٹی سے ہاں انہوں نے پارٹی وائلیشن آج تک کبھی میں نے ووٹ نہیں دیا۔ اب مجھے میرے ساتھ زیادتی کی تھی جی پی او نارووال نے کہ میرے بیٹے کو پکڑ کے انہوں نے زیادتی کی، سڑک پر مارا، پھر رات کو اپنے پاس لے آئے، پھر اس کے ساتھ تشدد کرتے رہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے عرض کی کہ حضرت میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ چلیں تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہم یہ شکایت کرنے کے لیے گئے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، اگر ہم اسے فریاد کرتے ہیں تو پھر کس سے کریں؟ میں نے ڈی پی او کے خلاف اسمبلی میں تحریک بھی پیش کی، میری جماعت نے میری حمایت ہی نہیں کی، ایک لفظ نہیں بولا، تو آپ کس کے پاس جا کے فریاد کریں؟ نہیں چلو اب غیاث الدین صاحب ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، مجھے صرف یہ سوال کا جواب دے دیں کہ اب جو یعنی میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے اور سزا یافتہ اور اشتہاری ہونے کے باوجود وہاں سے پارٹی کو ہیڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہاں پارٹی میں بڑے بڑے یہاں لیڈر موجود ہیں، پارٹیاں اس طرح نہیں چلتی، تو جو وہ کہیں گے آپ کر گزریں گے یا اپنی بھی کوئی رائے رکھیں گے؟ یہ آواز کٹ رہی ہے جی، سفر میں وہ تو آواز کٹ رہی ہے اگر آپ۔ اچھا میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی وائلیشن نہیں کی، اب آواز آ رہی ہے؟ یہ تو گاڑی کھڑی کر لیں نا، اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، غیاث الدین صاحب کے ساتھ ہوئی بہت شکریہ اقبال شاید صاحب، آواز کٹ گئی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی کو ملنا، شادی پر جانا، وہاں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہو، یہ ہے مائنڈ سیٹ سیاستدانوں کا، جو اس ملک میں جب آئے تھے تو کسی کے کندھے پر چڑھ کے چھوٹے چھوٹے یعنی لوگ تھے، تو پھر ایسا ہوا کہ ان کی مرضی کے بغیر آپ کسی سے شیک ہینڈ نہیں کر، اور یہ چاہیں تو سب کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں۔ جی کیا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے ہماری جمہوریت کا، وہ بھی اقتدار میں آتی ہے پارٹی، وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیتی۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے، ہم 2-2.5 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانے ہیں، کیونکہ جب تک حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں سویپنگ میجورٹی ملے، اس وقت کرائیں گے، اور ادروائز نہیں کرائیں گے۔ اور ادروائز جو ہیں وہ ہمارے فنڈز جو ہیں وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو دیتے رہیں گے، اور جس سے وہ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کرائیں گے، اور اس ڈیولپمنٹ کا کریڈٹ خود لیں گے کہ ہم نے یہ کرا دیا، یہ اچھا اپنا ٹائم تو اصولی جمہوریت نہیں ختم ہو گیا۔ تو میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔